बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज अरियम बुलजान के साथ। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को हल्फ उठाए तकरीबन एक हफ़्ता हो चला, लेकिन अभी तक वो अपनी काबीना का ऐलान नहीं कर सके। पहले इतला थी कि आज रात 8:30 बजे काबीना हल्फ उठाने जा रही है, लेकिन फिर इतलात आई कि सदर मुमलिकत ने हल्फ लेने से इनकार किया। अब मामला किस तरफ जाएगा? अब इतला ये है कि शायद कल या परसों हल्फ लिया जाएगा, और कौन हल्फ लेगा ये देखना होगा। साथ ही पंजाब असम्बली का मामला भी आपके सामने है। कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ और गवर्नर पंजाब जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं उमर सरफराज चीमा, उन्होंने हल्फ लेने से इनकार किया। अब ये मामला भी किस तरफ जाता नज़र आता है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही ज़िक्र करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने बहुत अहम बातें की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को इस पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात, तो साथ ही नई हुकूमत IMF के पास जा रही है, किन शराइत पर अब मामला आगे तय पाएंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कैसी खबरें सामने आएंगी, ये हैं आज के मौज़ूआत। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब पहले कभी ऐसे हालात रहे हैं कि जी हफ़्ता गुजर जाए, वज़ीर-ए-आज़म हल्फ उठाए और उसकी काबीना एक हफ़्ते बाद भी सामने ना आए? क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो इत्तेहादी माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, कोई नाराज़ है, कोई मांग रहा है कोई वजारत, कोई कुछ वजारत मांग रहा है, तो बड़ा मुश्किल टास्क है शहबाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है? क्या आपके सबसे अहम बात पता है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसी वक्त पता चलता है कि ये कितना इफेक्टिव है जब वो टेस्ट ऑफ द टाइम पे आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वालों ने इसके अंदर तमाम आने वाले मसाइल का हल लिखा है कि नहीं लिखा है। मतलब आज आप प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को नहीं हटाता एडवाइस के ऊपर, तो एक समरी जाएगी, प्रेसिडेंट उसको 10-15 दिन सोचने के लिए रखता है, 15 दिन कम अज़ कम, फिर वापस भेजेगा उसको कि मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, अब दोबारा भेजेंगे, फिर अब दोबारा भेजेंगे उसको, फिर महीने के अंदर अंदर चीज़ें, महीना तक आप एक गवर्नमेंट को डिसफंक्शन कर सकता है। हमजा साहब यहाँ घूमते फिरेंगे और गवर्नर साहब बैठेंगे, तो क्या हल है इसका? कोई साइलेंट हल क्या बता रहा है आईने पाकिस्तान? क्या हल? कोई नहीं आने। मैं जो इसी हल ना होने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट कूदी थी बीच में, फिर मामला अदालत में जाएगा। डेफिनेटली अदालत में जाएगा। अदालत फिर आपने 69 बनाया, आपने कहा अदालत हमारे उसमें दखल अंदाजी कर, वो कह दे जो मर्जी कह दे वो हो जाती है, ठीक। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपने प्रेसिडेंट में हाल मौजूद है प्रेसिडेंट के पास, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो है इनकार कर दे अगर, तो फिर चेयरमैन सेनेट के पास जा सकते हैं कि मैं नहीं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको याद होगा आज से मैंने कोई 8-9 दिन पहले बाकायदा चीफ मिनिस्टर के हल्फ का बाकायदा खोल के बताया था सेक्शन, और मैंने कहा था कि गवर्नर जो है, अच्छा ये तो हो गया। और ये सब पंजाब वाला मामला, पहले तो मरकज वाला तो अब हल होने जा रहा है। अभी अभी जो इतला आई है ना कि सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट कल हल्फ लेंगे, ठीक है, वो तो आसान है, वो तो 11 बजे, वो तो कोई मसला नहीं है। वो तो मैंने कहा अच्छा, पंजाब के बारे में जो आइन खामोश है कि अगर यहाँ हर वजीर आला, असल मसला यह है कि फेडरल आइन बनाती है फेडरल गवर्नमेंट। जब फेडरल गवर्नमेंट आइन बनाती है तो अपना एक नुमाइंदा जरूर रखती है। सही। अब वो नुमाइंदा कौन होता है? गवर्नर। कि कल को अगर कहीं इधर उधर हो जाए तो हम कैसे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली तो आइन नहीं बनाना होता, इसलिए उन्होंने अपना तो वहां सिक्योर कर लिया कि वो नीचे 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 आ जाएगा। यहाँ उन्होंने सिक्योर नहीं किया कि किसको दे सकता है और क्या हो सकता है। अब देखें, फेडरल गवर्नमेंट जो है, इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले ये बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अकेले एक्ट कर सकता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब आइन की तशरीह करते हुए कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। द फेडरल गवर्नमेंट, उसमें है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल मिनिस्टर्स। तो गवर्नमेंट इनकम्प्लीट है इस वक्त पाकिस्तान की, गुज़श्ता एक हफ्ते से। इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी एक्शन लेते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, वो खत्म है। आपको पता है कि रातों रात वो समरी अप्रूव कराते थे कोर्ट, जब तक कैबिनेट, ठीक। अब इसका मतलब है कि चीफ एग्जीक्यूटिव तो है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव साथ कैबिनेट डिसीजन लेता। कल अगर वो कोई कह देता है कि इसके जो मेट्रो आपने चलाई थी ये तो इलीगल थी, तो वो इलीगल है। इसका मतलब यह है कि जितनी जल्दी आपको करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। उसको 5 दिन में उन्होंने मेट्रो चला दी, 5 दिन की उन्होंने कैबिनेट नहीं बनाई। नहीं, मेट्रो तो इमरान खान साहब की वैसे गलती थी बहुत बड़ी, बाकी गलतियां होना। देखिए एक, और ये मैं गलती हर बंदे ने की है, इमरान खान को नया नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट करवाते हैं। पूरी ट्रैक बिछा हुआ है,
وہ کیا رولنگ اسٹیئرز لگی ہوئی ہیں، ہر چیز موجود ہے، بسیں موجود ہیں. بسیں نہیں تھیں، بسیں پنجاب سے گئی ہیں وہاں پہ، جو بھی 15 بسیں گئی ہیں وہ عارضی. تو آپ پنجاب پیسے نہیں تھے استان بازار کے ساتھ تھا نا، تو منگا لیتے اس کے بعد تو کر لیتے. کوئی اس سیالکوٹ کا موٹر وے اس نے روکا ہوا تھا اپنا، اس نے اپنا شہباز شریف نے نہیں روکا. اب پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے، ہمارا گجرات تک جانا. چھوڑ دیں اس بات کو. میں کہنا کہ اب یہ ہے، اب ہو کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں بانمتی نے کنبا جوڑا والی صورتحال کیفیت ہے. اب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے. اب کوئی بھی تبصرہ نگار کچھ کہے کہ اچانک سب لوگوں میں ضمیر جاگ گیا تھا اور اچانک عمران خان جو ہے وہ بہت بڑا ظالم تھا، ہٹلر کی حکومت آ گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، ایک ایک دن بڑا عذاب میں سے گزر رہا تھا، ہم اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے تھے، ہم ایم این اے جو تھے ہو سکتا تھا کل نہ کریں تو خودکشی کر دیں، انہوں نے اچانک کر دیا. یہ پہلی بات ہے، یہ ناقابل یقین چیز. چلو ہو گیا. اب ہونے کے بعد 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس کے اصل مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج میں نے اس پہ لکھنا شروع کیا ہے کہ جس وقت رنجیت سنگھ تھا نا، پورے بر صغیر میں رنجیت سنگھ، بلکہ پوری دنیا میں واحد رنجیت سنگھ حکمران ہے کہ جس نے کوئی سول ایڈمنسٹریشن نہیں بنائی تھی. اچھا. اس کو بڑا شوق تھا کہ میری ایک فوج ہونی چاہیے جیسے انگریزوں کی فوج ہے. تو اس نے جنرل ونچورا کو بلایا، باقی چیزوں کو بلایا. یہ جہاں جین یونیورسٹی ہے، جہاں ایک بدھو کا آوا ہے، جی ہے، بدھو کا آوا میں اینٹیں بنتی تھیں، تو یہ خالی جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں ان کا جی ایچ کیو بنایا گیا. تو رنجیت سنگھ جو ہے کو 38 سال 70 مہینے کے قریب کہتے ہیں وہ برس اقتدار رہا. اور اس کے بعد وہ جب مر گیا تو سکھ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک تھے گورکھے اور دوسرے تھے ڈوگرے اور دوسرے تھے سندھنا والے. دھیان سنگھ ان کا اپنا پرائم منسٹر تھا. تو کھڑک سنگھ کو جب انہوں نے برس اقتدار بنایا تو کھڑک سنگھ کو ایک بندہ پسند تھا، اس کا تھا چیت سنگھ باجوہ. اچھا. تو چیت سنگھ باجوہ جو تھا اس کو جب انہوں نے وہاں پر لگایا تو اس کے خلاف اس نے ایک موومنٹ فوج سے شروع کروائی کہ چیت سنگھ باجوہ جو ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے اور اس نے کھڑک سنگھ کو قائل کر لیا ہے اور ہم 6 پیسے فی دیں گے ان کو انگریز کو، اور انگریز سمجھا لے گا، اور فوج ساری ڈسمینٹل کر رہا ہے. یہ انہوں نے جب ہویا تو ونچورا وغیرہ یہ مل گئے اور انہوں نے ملتے ملاتے کیا کہ انہوں نے چیت سنگھ باجوہ کو اس کے سامنے کھڑک سنگھ کے سامنے مار دیا، قتل کر دیا. اور بیچارہ کہتا رہے گا یار میرا بندہ ہے، میں ٹھیک ہے، میں غلط کرتے ہو. حالت یہ تھی کہ یہ کمپین ایسی چلی، انٹیلیجنس کمپین، کہ اپنا بیٹا اس کا 19 سال کا نونہال سنگھ وہ باپ سے کہتا ہے باپ میرا تو غدار ہے، یہ تو سکھ قوم کو بیچ رہے. اور پھر اس کو انہوں نے بیٹے کے ہاتھ سے سیسا پلایا اور وہ مر گیا. اس کی بیوی جو اندر کور تھی اس کو آگ میں جلایا گیا. پھر اس کے بعد ہو کیا گیا کہ 80,000 تھی یہ فوج. انہوں نے 80,000 کو سے اس سے آتے کہا کہ اب 20,000 اور چاہیے کیونکہ ہم نے تو انگریز سے مقابلہ کرنا ہے، راج کرے گا خالصہ آکی رہے نکو. پھر 20,000 سے کرتے کرتے 1,40,000 خزانہ بالکل ختم ہو گیا. حالت یہ تھی کہ رانی جندہ جس وقت حکمرانی آئی 6 مہینے اس کو بٹھاتے تھے اور 6 مہینے اس کو بٹھاتے اور کہتے تھے کہ یہ ہم بتائیں گے کہ غدار کون ہے اور وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے. اچھا. آخری جس وقت رانی جندہ آئی ہے نا تو رانی جندہ کو انہوں نے بٹھا تو دیا دلیپ سنگھ کو. پورے لاہور میں جس شریف آدمی کے پاس جاتے تھے کہ تو وزیر بن جاؤ، کہتا بھائی جان معافی، میں وزیر نہیں بنتا، میں محلے میں نہیں جا سکوں گا. اصل مسئلہ یہ ایک الیکشن ہے سر پہ، وقت سے پہلے میں نے روزہ کھول لیا ہے. اب کل مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے یہ رک جائے گا، 4.5 سال بیانیہ چلایا تھا بھٹو نے تاشقند والا، 4.5 سال. 67 میں وہ آیا تھا اور 70 میں الیکشن ہوئے تھے اور کہتا ہے تاشقند کی بلی کا راز نکالوں گا، تاشقند کی بلی کا راز نکالوں گا. اس پہ وہ الیکشن جیت گیا تھا. ان کو جتنی جلدی وہ آنا، اور یہ بالکل صحیح مشورہ دے رہے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب کل انہوں نے، اب اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ نون لیگ کو انہوں نے یہ کہا ہے پیپل پارٹی والے کہ بھائی جان کو وزارت عظمہ دے دیا. اب یہ کل اب وزارت عظمہ جو ہے یہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ نہیں ہے کہ آپ جناب باجوہ، وہ کیا نام تھا اس کا جو بیچارہ حد چیمہ ہے فلان، وہاں 4-5 لوگوں کے ساتھ وزیر تو ملتے ہیں. وہاں آپ وزیروں کے بغیر اگر آپ 1 انچ کا ایک کیل بھی لگاؤ گے تو وہ ناجائز ہے. اب وزیر کون ہوں گے؟ سارے نون لیگ کے نہیں ہیں. اب پہلے تو رانا ثناء اللہ کے بارے میں تھا کہ یہ اس کے کچھ نون لیگ کے اپنے بندے نہیں یہ آپ خراب کریں گے، بدنام کریں گے. اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں اس کو لگاؤ. پھر ابھی کل انہوں نے
جس بندے نے ابھی حلف بھی اٹھایا سینٹ کا اسحاق ڈار, اس کے لیے انہوں نے چیئرمین سینٹ کا نام پیش کیا. نہیں یہ ساری اسپیکولیشن ہے, کوئی ابھی جو سوشل میڈیا کے اوپر تباہ نہیں سوشل میڈیا نہیں, باقاعدہ کل بات سامنے آ جائے گی صبح 11 بجے. اور یہ نہیں چیئرمین سینٹ کی بات پہلی بات نا, یوسف زئی گیلانی کی بات تو سامنے کھل کے آ گیا نا, وہ تو انہوں نے اپنے محفل میں ہی کہہ دیا کہ مجھے انہوں نے کہا یوسف زئی گیلانی کو لگاؤ, تو ان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ سے آرڈر لے آئیں. تو اس نے کہا ہائی کورٹ سے میں نے ہار چکا ہوں, آئیں چلے چل کے تو سنجرانی ہمارا دوست بیچارہ اسی پہ اس کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی عثمان صاحب, ہر بندے کے خلاف عدم اعتماد ہو سکتا ہے, سنجرانی کے خلاف نہیں ہو سکتا. پہلے دن ہو جانا چاہیے تھا, ابھی کیوں نہیں, اب تک ہو جانا چاہیے تھا. میں نے چیئرمین, تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سنجرانی از اے ٹیسٹ کیس. پھر مولانا فضل الرحمان کا بھی آ گیا. اب ایم کیو ایم جس طریقے سے وہ باہر نکلنے کے چکر ہو بھی جائے, ایک سال کے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے اتنی جلدی باہر نکل جائیں گے؟ نہیں نہ نکلیں, نکلنا چاہتے ہیں, وہ اس لیے نکلنا چاہتے ہیں کہ ان کا راستہ یہی ہے, اور کوئی راستہ, وہ دیکھیں عمران خان کو انہوں نے پیچھے کر دیا, اب اس کو کسی نہ کسی کر کے, پیپل پارٹی کا تو اپنا انہوں نے کہتے ہیں ہماری کانسٹیچوئنسی ہم وہاں جا کے لڑ لیں گے. پیپل پارٹی کا تو کچھ نہیں جائے گا کس کا, نون لیگ کا, اور تو کس کا, مولانا فضل الرحمان کے دیوبندی اس کو ووٹ دینے بند کر دیں گے, نہیں جائیں گے. اختر مینگل کی جو کانسٹیچوئنسی ہے, وڈ ہے, خضدار ہے, مستونگ ہے, خاران ہے, وہاں اختر مینگل کا ووٹ کیا جائے گا. ایم کیو ایم کے جتنے ووٹ اس کو ملنے تھے اتنے ہی ملیں گے. تو چلیں جی دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں, کل صورتحال سامنے آ ہی جائے گی کہ کون کابینہ کے اہم کھلاڑی ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے, کون باہر جانے کے چکر میں, کون اندر آنے کے چکر میں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اپنے کہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کن شرائط پر جا رہا ہے اور آئی ایم ایف پاکستان کو دے کیا سکتا ہے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نئی حکومت پھر آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے, کن شرائط پر بات چیت ہوگی, اور کیا اگر نئی حکومت آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتی تو معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے اس کے پاس آپشنز کیا ہیں, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور یہ سب آئی ایم ایف نے ایک بار پھر بلایا آپ کو, واشنگٹن جا رہے ہیں ہمارے جو مشیر اقتصادیات ہیں جناب کیا نام ہے ان کا, اسماعیل صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب. تو یہ جو مذاکرات ہیں, کیا اس وقت, پہلے بھی ہم کہتے رہے اسد عمر صاحب کو کہ آئی ایم ایف نہ جائیں جب عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا, اور کیا نئی حکومت کے لیے کیا مشورہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جایا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی, میں نے کم از کم 7-8 کالم لکھے تھے, اور کم از کم بلکہ 7-8 سے پروگرام کیے تھے, اور 15-20 کالم لکھے تھے, اور ایک چیز کو سامنے میں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف میں جو کنڈیشنلٹی پروگرام ہے, یہ بنیادی طور پر اس میں جا کے کبھی کوئی ملک سفل نہیں ہوا. صحیح ہے. آپ کی یقیناً قرضے ہمارے پاس ہیں, دنیا پوری کے قرضے ہیں, لیکن یہ میں اس وقت ایک ڈاکومنٹ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں جو میں نے خان صاحب کو بتایا تھا, انہوں نے بھی نہیں سنا, اور شہباز شریف صاحب پتہ نہیں سنیں گے کہ نہیں, اللہ کرے کہ سن لیں. ایکواڈور, ارجنٹین اینڈ پیراگوا, so many countries have refused to pay their debts to the World Bank, IMF and the Paris Club and the bankers. یہ ایک آرگنائزیشن ہے پوری دنیا میں بنی ہوئی, اس آرگنائزیشن کا نام ہے کمیٹی فار دا ایبولیشن آف الیجیٹیمیٹ ڈیٹ. وہ کہتے یہ ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں مختلف اوقات پہ مختلف حاکم ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کا قرضہ لیتے وقت عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا. مطلب میں ایک خوش قسمتی یا بدقسمتی سے حکمران بن گیا ہوں, اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں پوری جی ٹی روڈ دوبارہ اکھاڑ کے دوبارہ بناؤں, اور اس کے اندر فوارے لگاؤں, اور اس کے اندر شاندار قسم کی وہ چیزیں بناؤں, اور میں کہتا ہوں ہسپتال ایسے رہنے دیں, جو کچھ بھی ہے, تو مجھے وہاں قرضہ لے لیتا ہوں. تو ان کے بارے میں ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دی ڈیٹ وچ ہیز بین ایکروڈ فار دا بینیفٹ آف دا فیو از انلیجیٹیمیٹ. صحیح. یہ ایک انلیجیٹیمیٹ ڈیٹ ہے, اس کو پے نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر باقاعدہ آج سے 20 سال پہلے ایک موومنٹ چلی تھی جس کو کہتے ہیں ڈیٹ جوبلی موومنٹ. اس کے اوپر سب سے زیادہ قرضہ جو تھا نا, وہ تھا لیٹن امریکہ کے ممالک میں. پاکستان وغیرہ میں تو اب قرضہ آیا نا جی, پہلے لیٹن, کیونکہ دیکھیں مسنگ پرسن بھی پہلے انہوں نے دیکھے, زیادتیاں بھی پہلے انہوں نے دیکھی, بندے بھی پہلے وہیں مرے. آپ خود دیکھیں چلی میں, نکراگوا میں, ہونڈراس میں, برازیل میں, ایکواڈور میں, گریناڈا, کیسے کیسے بندے مرے, ہمیں تو پتہ نہیں چلتا تھا نا, کیونکہ ہم تو ایک صرف برازیل کو بھی اب آ کے جاننا شروع ہوئے, کیونکہ وہاں میلہ ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے, ورنہ ہم نہیں جانتے تھے. انہوں نے اتنا برا حالت تھی کہ ایک اسکول آف امریکاز کھلا ہوا تھا, اس کے اندر ساری فوجیں ٹرینڈ ہوتی تھیں, اور جا کے باقاعدہ مینول انہوں نے چھاپا تھا اس نے کہ کیسے آپ اپنے مخالفین کو تشدد کر کے جیلوں میں باندھ رکھتے ہو. تو ان میں سے وہی جو لوگ تھے جو ان پہ ڈیٹ چڑھا ہوا تھا, ان میں سے سب سے پہلے ملک تھا ایکواڈور اٹھا.
ایکواڈور میں پرائم منسٹر کا نام تھا رالیف کوریا. اچھا عثمان صاحب وہ چھوٹا سا ملک ہے, کوئی نیوکلیر پاور نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, تھوڑا سا گنا گنا بیچ لیا, یہ کر لیا, تمباکو اگا لیا, یہ کر لیا, اس طرح چیزیں. اچھا خاصا ڈیٹ تھا اس کے اوپر, اتنا بڑا ڈیٹ تھا, اور ڈیٹ تھا اس کا آئی ایم ایف کا تو ہوتا نہیں ڈیٹ, آئی ایم ایف نے تو ویسے وہ رکھا ہوتا پروگرام کہ ہمارا پیسہ رکھو تاکہ پے کر سکو. ڈیٹ تھا اس کا مختلف بینکوں کا وال اسٹریٹ سے, اور اس نے جیسے ہم کرتے ہیں کہ ہم بانڈ اپنے دیتے ہیں اور بانڈ ہم ہر سال پے کرتے رہتے ہیں منافع کے طور پہ. تو اس نے ایک کمیٹی بنائی, اور اس شخص کو, یہ میں دکھا دیتا ہوں اس بندے کی, یہ جو سارے کے سارا اگر دکھا سکے, ایرک ٹوسین نام ہے اس کا, اور یہ برسلز میں ہوتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے کہ جو ڈیٹ کرتی ہے اس کے. جیسے عمران خان صاحب نے اپنے بندوں کو بلایا تھا, اور ہم نے کہا تھا اللہ کا واسطہ ہے یہ جو بیوروکریٹ ہے نا, جو بھیک مانگ مانگ کے ساری زندگی اس قوم کو مقروض کیا بیوروکریٹ نے, ان کو مت بٹھاؤ. عثمان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 70 سال میں آج تک قرضہ لینے کے لیے کبھی اسمبلی میں نہیں گیا. میں سیکٹری ایڈی ہوں نا, میں سائن کرتا ہوں. اچھا, کبھی اپروول نہیں ہوئی, ایک دن کے لیے 1 روپے کا قرضے کی بھی اپروول نہیں ہوئی. ہاں بجٹ میں لکھ دیتے ہیں آپ کے اوپر اتنا قرضہ ہے, ایک قسط دینی ہے. یہ ہے اس اچھا, یہ والا انیشیٹو اگر نہیں لیتے تو دین واٹ از دی سیکنڈ آپشن؟ کچھ نہیں, وہ چائنا. ہاں وہ اس کے بعد اس کو. اچھا اب انہوں نے یہ کیا کہ پہلے گیا جا کے اس نے اپنے ہاتھ سے IMF کے دورے پہ تالا لگایا, اور لاکھ لگا کے سیل کر دیا, اور کہا نکلو, تم تو نکلو, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو بلایا انہوں نے, 10 مہینے لگا کے 70 لاکھ فائلیں اور کو 12 لاکھ کانٹریکٹ اسٹڈی کیے, اور ایک ایک کر کے 10 مہینے بعد کہا کہ آپ کا 91% قرضہ جو ہے یہ جعلی ہے. انہوں نے ایک دم تمام بینکوں کو لکھا بانڈ وڈرا. آپ سوچیں کہ وہ بانڈ کی قیمت اتنی گر گئی کہ 200 ارب ڈالر کا جو بانڈ تھا وہ $10 میں بک رہا تھا, اور انہوں نے جا کے خود خرید لیے اپنے بانڈ. اب وہ سارے کے سارے واپس آئے, آ کر انہوں نے کہا کہ بھائی جان اللہ کا واسطہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرو, ہم تو ایسے نہیں چل سکتے, پوری دنیا تو قرض دے کر بینک سے لوگ قرضہ نہ لیں, بینک نے کیا خاک چلنا ہے. تو انہوں نے 88% ڈیٹ ماننا گیا, ہم آپ نہیں آپ سے لیں گے, باقی چلاتے رہو, کیونکہ انہوں نے چلانا تھا. دوسرا ماڈل ہے وہ چائنا کا ماڈل ہے. یہ میں آج اسے دیکھیں, 2 کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں ورلڈ بینک کی. ورلڈ بینک کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز کو کہتے ہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام. یہ میں خاص طور پہ پھر دوبارہ لایا ہوں تاکہ خان صاحب تو نہیں مانا اور اس ملک کو تباہ و برباد کیا اکنامکلی. شہباز شریف صاحب اللہ کا واسطہ آپ چلے گئے فیڈرل گورنمنٹ میں. ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں گئے تھے نا تو ہمیں لگتا تھا پنجاب جو ہے وہ ہم کنویں کے مینڈک ہیں. اچھا, پتہ ہی نہیں چلتا, چیزیں دیکھو نا عثمان صاحب, یہاں تو آپ کو پیسہ آنا ہے اسٹیٹ بینک سے, آپ نے چلا لینا ہے, وہاں تو آپ کو پتہ چلنا ہے پیسہ آئے گا کہاں سے, کیسے مینیج کرنا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ کیا کرنا ہے. ایکسچینج ریٹ آپ کا مسئلہ نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ کا, ڈالر آپ کا اس کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا انفلیشن آپ کا مسئلہ نہیں ہے, جو اوپر سے آئی بسم اللہ آمنا و صدقنا. آپ جہاں گھر چلا رہے ہو وہاں پورے کا پورا محلہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ انشور دیٹ دا ڈیٹس کانٹریکٹڈ آر پیڈ بیک. ایک چیز جہاں یعنی وہ کہتی ہے کہ آپ ایک ان کا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کھال کھینچو, لوگوں کو پیسے ٹیکس لو, لوگوں کو گیس مہنگی بیچو, لیکن ایک بات آئی میں پروگرام میں کہ اپنا قرضے کی قسط مستقل ادا ہونی چاہیے. نمبر 2, امپلیمنٹ اسٹرکچرل ریفارم ایمنگ ایٹ لبرلائزنگ دی اکانومی, اوپننگ انٹو انٹرنیشنل مارکیٹ. کہ آپ ایسا کرو کہ آپ یہ نہ کرو کہ یہ ہم یہاں صرف بیچ سکتے ہیں, جو جتنا آ کے خریدے, آ کے چیزیں خریدے, آپ کا سارا غلہ لے جائے, گندم لے جائے, چوچ لے جائے, آپ کو کوئی پورا لبرلائز کرنا. صحیح. Gradually make it possible for the indebted country to have access to the private loans from the financial market. اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ بینکوں سے لون لو. یہ کیوں ہم نے بنائے ہوئے ہیں مشر بینک, فلانا بینک, یہ بینک, ان سے لو قرض, اور یہ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس سے. یہ اس کے مقابلے میں عثمان صاحب چائنیز ماڈل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ بتا دوں, یہ کنڈیشنلٹی کا. یہ وہ چائنیز ماڈل تو نہیں ہے کہ جو چائنا ماڈل انہوں نے سری لنکا کو دیا؟ نہیں, سری لنکا میں سری لنکا وہ یہ ہے کہ آدھا طرح بٹیر نہیں ہونا. پھر اچھا, یا تو آپ مکمل ہے کیا یہ چائنیز ماڈل یہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ بنیادی طور پر چائنا کہتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے ایک ہو کے, ایک تو یہ ہے کہ آپ UN کے اندر آپ ٹریڈ شروع کرو. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کا لون اتار کے یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس انویسٹمنٹ کے بدلے میں وہ آپ کو ٹریڈ. دیکھیں IMF کا لون جو ہے اس کی کنڈیشنلٹی میں ورلڈ بینک آ جاتا ہے. وہ آپ سے ہیومن رائٹس کی وہ دیکھے گا, وومن رائٹس کا دیکھے گا, مذہب کی تبدیلی کی بات دیکھے گا, FATF کو دیکھے گا, شرائط کے ساتھ. یہاں وہ نہیں ہے. یہ یہاں کہتے ہیں دو تم کماؤ,
اور 2 ہمیں دے دو، جو کماؤ گے تم دو. وہ تو یہی ہے نا کہ تیرا میں پیسہ دے دیتا ہوں، اس لیے اتنے اور دیتا ہوں، تو کما کے مجھے دے. کما کے مجھے دے. اس لیے وہ کہتے یہ ہے کہ چائنا جو ہے یہ ڈیٹ ٹریپ میں ڈال رہا ہے. وہ تو تمہارا دماغ خراب، تم نے 100 سال سے کیا کیا، دنیا پوری کو ڈیٹ ٹریپ میں ڈالا. تو شہباز شریف صاحب ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس پر سٹیپ لے لیں. اور اچھے تعلقات بھی ہیں چائنا کے ساتھ. چائنا دیکھیں شہباز شریف اور صاحب جا بھی رہے ہیں چائنا. یہاں کیبنٹ میں یہی بات ایک دفعہ ہوئی تھی کہ بات میں سنتے نہیں، یہ نہیں. تو میں نے مثال پیش کی تھی، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بادشاہ جو ہے کیوں کامیاب تھا؟ کہنے لگے کیوں کامیاب تھا؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس نے یہ مان لیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں آتا. آپ یہ مان لیں بہت کچھ آتا ہے، بہت آپ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. 50 اکانومسٹ کی بات نہ سنیں، مفتاح اسماعیل سمیت مختلف بات ان لوگوں سے اس کی سنیں جو اس پورے سسٹم کے خلاف ہے. آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا. آپ تو ڈائنامک پاور ہیں، آپ کو تو آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. کچھ اور موضوعات پہ بات کرنی ہے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سانحہ سیالکوٹ جس میں ایک سری لنکن کے مینیجر کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، اس کیس کا فیصلہ آج ہو گیا اور 6 مجرمان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، باقی ملزمان کو عمر قید سنائی گئی ہے. کتنا اہم یہ فیصلہ ہے، کتنی جلدی انصاف ہوا، اس حوالے سے ہمیں بھی جوائن کیا ہے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین سابق معاون خصوصی وزیر اعظم کے جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب نے. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب بتائیے گا کہ یہ انتہائی اہم فیصلہ ہوا ہے اور جس طریقے سے اور جس بے دردی کے ساتھ اس سری لنکا کے شہری کو قتل کیا گیا سیالکوٹ میں، اور اس کے بعد آج جب دیکھیں کہ اتنی جلدی یہ فیصلہ بھی ہوا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنا کام کیا، اس کے بعد پراسیکیوشن نے کام کیا، تو کتنا اہم فیصلہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے تو میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اپنے ملک کی عدالتوں کا اور عدلیہ کا، اپنے تفتیشی اداروں کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ بنیاد ہوگا آئندہ اس قسم کی بربریت اور وحشت اور دہشت کو روکنے کا انشاءاللہ تعالی. میں یہ وقت کی اور حالات کی ضرورت تھا یہ فیصلہ، اور جس طرح عدلیہ نے اس میں تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے مجرمین کو سزائیں دی ہیں اور جن کے لیے کوئی نرمی ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ آگے جو اپیلیں ہوں گی اس میں وہ بھی کٹہرے میں آئیں گے. پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ جو بربریت سیالکوٹ میں ہوئی تھی اس سے پورا پاکستان دکھی ہے. ہم شرمندہ ہوئے دنیا کے سامنے، لیکن آج ہماری عدلیہ نے جس اب تیزی کے ساتھ اور انصاف کی بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا ہے، اس سے ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں. وہ جو شرمندگی ہمیں ہوئی تھی وہ بلا شبہ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے اور یہ سزا جو ہے یہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ آج عدلیہ کا، اپنے ملک کے تفتیشی اور سلامتی کے اداروں کا اور جو بھی اس میں معاون بنا، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس کیس کے اندر پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، تمام مذاہب کے قائدین نے یکجان ہو کر کھڑے ہو کر اس وحشت اور بربریت کی مذمت کی تھی، اور اسی طرح ہم جو ہے کسی بھی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے، نہ دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح کا وہ کھیل کھیلے. جی یہ بات آپ کی بڑی صحیح ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یک زبان ہو کر تمام علماء جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ خالصتاً اس طرح کی بات ہی بذات خود توہین رسالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر ایک بے گناہ کو اس طرح موب کے اندر جو ہے وہ مارا جائے اور اس طرح کی صورتحال ہو. تاجہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس پر بات کی. لیکن ایک ساتھ ہی آج آپ ایک کراچی میں بھی ایک سیمینار میں تھے حافظ صاحب. آج کل کے حالات کے اندر جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے نام لے لے کر، اور یہ بھی تو ایک قسم کی انتہا پسندی اور شدت پسندی ہے کہ جو معاشرے کو جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور خانہ جنگی کی طرف دھکیل سکتی ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کے پاس جو شخصیت بیٹھے ہیں اور یہ صاحب یہ جانتے ہیں یہ ان کی سازش کو. یہ سازش کیا ہے؟ یہ سازش ہے کہ پاکستان کو کمزور کیسے کرنا ہے. اور پاکستان کمزور دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فرقہ وارانہ تشدد پھیلے اور یہاں پر پاک فوج کے اور قوم کے درمیان دوریاں پیدا ہوں. الحمدللہ اس قوم نے پہلے بھی اس طرح کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے. اور میں تو ایک سیدھی سمپل سی بات کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں
सियासी या मजहबी कोई भी मामला हो, उसमें आप फौज को क्यों मुलव्वस करना चाहते हैं? सियासी लोग अपनी सियासत करें जाके, मजहबी लोग अपना काम करें। लेकिन ये जिस तरह ये मुहिम चलाई गई है और फिर इसके जो डांडे हैं वो हिंदुस्तान और इसराइल और कहाँ कहाँ मिलते हैं, सारे शवाहिद हमारे इदारों के पास हैं। और ये बात मैं आज आप दोनों मेरे मोहसिन भी हैं, भाई भी हैं, आज यहाँ पूरे मुल्क से मुख्तदर तरीन उलमा मशाइख कराची में जमा थे, मुफक्किरीन, दानिश्वर, वाइस चांसलर। हम ये बात कहना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी जमात हो, कोई भी गिरोह हो, वो मजहबी हो, वो सियासी हो, अगर वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के सलामती के इदारों के खिलाफ किसी भी मामले में मुलव्वस होगा, हम उसके सामने खड़े होंगे। ये फौज उनकी भी है। क्या इस मुल्क के अंदर जब ये हम सोते हैं, ये फौज जिस वक्त सियाचिन से लेकर अफगान बॉर्डर तक पहरा दे रही होती है, तो ये जो आज चंद अफराद हैं, और मैं नौजवानों से बिलखुसूस कहना चाहता हूँ और औरिया साहब से भी कहूँगा, ये भी नौजवानों को पैगाम दें कि मेरे बच्चों, ये गुस्सा ज़रूर होता है, आपके नज़रियात हैं, आपके पसंद नापसंद है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के सलामती के इदारों और फौज के खिलाफ मुहिम है, इसकी असास हिंदुस्तान में है, इसराइल में है। हमें उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होना है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, अपने सिपा सलार के साथ खड़े हैं, और जो उस तरफ देखेगा उससे फिर हम निमटना भी जानते हैं। जो हाथ बढ़ेगा हाथ तोड़ देंगे, जो आंख देखेगी आंख निकाल देंगे। ये कोई ना समझे कि पाकिस्तान की फौज जो है और सलामती के इदारे, उन कौम जो है ये बर्दाश्त कर लेगी कि कोई उनके खिलाफ मुहिम साजी करेगा या उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने बड़ी तफसील से जिक्र किया इस बात का। देखिए, एक बात है कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर ना सिक्योरिटी जो है, अगरचे की बात सही है कि 22 करोड़ अवाम की उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन 22 करोड़ अवाम हर वक्त सिक्योरिटी पे खड़े तो नहीं हो सकते ना। मैं देखिए, जहाँ जहाँ भी फ़ौज जो है उसको तबाह हुआ है, तो रिसेंट 8-10 साल के अरसे के देख लीजिएगा, इराक़ में 7 लाख फ़ौज थी, लेकिन जिस वक्त तो फ़ौज बैठी है तो उसके बाद इराक़ का कोई सूर पुरसाने आ नहीं रहा। यही शाम की सूरत हाल देख लें, यही लेबनान की सूरत हाल देख लें, यही तो एक बात तो ये है कि वो बात उनकी सही है कि गुस्सा जो है वो इदारे की सूरत हाल में नहीं निकालना चाहिए, बाकी आपकी गुस्सा हमारे यहाँ है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ एक बात और भी है कि मतलब मैं बसद एहतराम, पहले भी मैंने कहा था, अब भी कहा कि आप जब भी पाकिस्तान की DIG SPR किसी मामले पे पॉलिटिकल कमेंट करेगा तो उसका जवाब आएगा। आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मैंने उसमें लिखा भी है, 20 साल से आप लोगों को समझाने में लगे रहे कि ये अमेरिका की नहीं हमारी जंग है। क्या लोग माने? जिन्होंने मानना था उन्होंने माना, जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने नहीं माना। इसी तरह आप ये अगर समझाने लग जाएंगे कि ये जनाब लेटेंट इंटरवेंशन और उस कॉन्स्पिरेसी में क्या फ़र्क है, तो फिर मजाक उड़ेगा। सवाल पॉलिटिकल भी हो तो आपको जवाब नहीं देना चाहिए किसी तौर पर। आप ना भी इंटरफेयर, तो जवाब की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया में कहीं आप मुझे बताइएगा, दुनिया में कहीं जो है वो इन पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर कभी कोई जवाब दे रहा है? यही वजह है कि वो इशू बन जाता है। और इशू पब्लिक में नहीं, आवाम तो आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन वो 4-5 लोग जो हैं इस सोशल मीडिया के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, आज कौमी असम्बली की जिससे तकरीरें हुई हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ है। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि वो तकरीरें क्यों हुई, बुनियादी वजह यह है कि उन तकरीरों का बेस कॉज कहीं और था और गर्मी वहाँ और नहीं, गुस्सा किसी और जगह का होता है। तो असल मसला यह है कि जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे बराह रास्त, ये किस लिए है वज़ीर दिफा, किस लिए होता है, क्यों नहीं आता वो सामने, क्यों नहीं सेक्रेटरी दिफा आता, क्यों नहीं बाकी लोग आते? उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए और हिम्मत जमा रखनी चाहिए उनको भी, सेहत बना। एक तो कमज़ोर तरीन वज़ीर दिफा ले लेते हैं बेचारा। चलें जी, देखते हैं आने वाली हुकूमत किसको लेती है, कोई सेहतमंद वज़ीर लेती है या कमज़ोर लेती है, इसका इंतज़ार रहेगा। कल मेरा ख्याल है फिर इस सामने आ भी जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।